बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सास ने मुझे बरी में पूरे 30 फैंसी जोड़े दिए थे। अभी मेरी शादी को एक हफ्ता ही हुआ था और मेरी सास का कहना था कि मैं इनकी दी हुई बरी में से रोज एक जोड़ा निकाल कर पहनूं। मुझे इनकी ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि उन्होंने मुझे बरी में सारे फैंसी और बड़े ही महंगे जोड़े दिए थे। मैं इतने ज्यादा काम वाले जोड़े घर में कैसे पहन सकती थी? मगर सास की खुशी के लिए मैंने इन्हें इनकार न किया और इनकी बात पर सर झुकाकर मान लिया। पर हैरत की बात तो ये थी, मैं जैसे ही नहा कर निकलती तो मेरी सास मुझे कहती, बहू अपना पुराना जोड़ा मुझे दे दो, ये गंदा हो गया है। मैं तुम्हें इसके बदले बाजार से नया जोड़ा ला दूंगी। मैं हैरान होती कि भला एक दिन का पहना हुआ जोड़ा कैसे गंदा हो सकता है। फिर मेरी सास इसी दिन मुझे बाजार ले जाती और मेरी पसंद का जोड़ा मुझे खरीद कर ले देती। मेरा पुराना जोड़ा अपने पास रख लेती। फिर रात होते ही वो जोड़ा उठाकर छत पर चली जाती, जहां मेरी सास के अलावा कोई किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वो दिन में 2 से 3 बार छत पर बने हुए कमरे में जाती थी। अगर इस बात का जिक्र मैं अपनी सास से करती कि वो मेरे जोड़े रात के वक्त छत पर क्यों ले जाती हैं, तब वो गुस्सा कर जाती और मुझे डांट कर अपने कमरे में भेज देती। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरी सास मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अब मैं भी इस घर की बहू थी और अब इस घर का हिस्सा बन गई थी। इन्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था। मैं इस बात पर इनसे खफा रहने लगी थी। फिर एक रोज मेरी सास दोपहर के वक्त सोई ही थी। मैं छुपकर जल्दी से ऊपर चली गई और जैसे ही मैंने इस कमरे में झांका तो मुझे चक्कर से आ गए, क्योंकि वहां तो मेरे सारे जोड़े एक बदसूरत। मेरा नाम राहीला है। मैं कराची शहर की रहने वाली हूँ। मैं जब पैदा हुई तो मेरे वालिद की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने पूरे मोहल्ले में 3 रोज तक मिठाई बांटी थी। इनकी तो खुशी से पांव भी जमीन पर न लगते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई बेटी की पैदाइश पर भी इतना खुश होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मैं अपने 7 भाइयों के बाद पैदा हुई थी। मैं अपने 7 भाइयों की अकलौती बहन थी। मेरे सातों भाई मुझसे बड़े थे। मेरे वालिदैन को बेटी की बहुत चाह थी, इसलिए मेरी पैदाइश पर उन्होंने खूब जश्न मनाया और मेरी परवरिश में उन्होंने कोई कमी ना छोड़ी। मेरे वालिद ने कराची की एक बहुत बड़ी मार्केट में अपने बर्तनों की दुकान बनाई हुई थी, जो अच्छी खासी चलती थी। घर में किसी चीज की कमी ना थी। मेरे वालिदैन ने मुझे और मेरे सातों भाइयों को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। मेरे सातों भाइयों को मैट्रिक करवाने के बाद वालिद साहब ने अपने साथ काम में लगा दिया, क्योंकि इनका काम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था और इनसे अकेले इतना कारोबार संभाला नहीं जा रहा था। अल्लाह ताला के फजल से वालिद साहब ने मार्केट में एक दुकान से 3 दुकानें बना ली थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वालिद साहब ने मुझे पढ़ने दिया। मगर मैंने जैसे ही बीए मुकम्मल किया तो इन्हें मेरी शादी की फिक्र लग गई, क्योंकि मैं अब 20 साल की हो चुकी थी और वालिद साहब चाहते थे कि अब मेरी जल्दी से शादी हो जाए, क्योंकि मेरे 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी। खानदान में कोई मुनासिब रिश्ता न होने की वजह से अम्मी ने एक रिश्ते करवाने वाली को कह दिया और बहुत ही जल्द वो मेरे लिए एक रिश्ता ले आई। लड़के का नाम जमील था। वो एक प्राइवेट इदारे में एक अच्छी पोस्ट पर लगे हुए थे। महाना 1 लाख तनख्वाह थी। मेरी रजामंदी से मेरे वालिदैन ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। 2 माह बाद मेरी और जमील की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई थी। मैं दुल्हन बनकर जमील के घर आ चुकी थी। जमील को मैंने अपनी सोच से भी ज्यादा बढ़कर पाया था। इनमें हर वो खूबी थी जो एक अच्छे मर्द में होती है। मेरे ससुराल में मेरा सास, ससुर, शौहर, 3 देवर और एक नंद रहती थी। ये कुल 7 अफराद थे। मगर ससुराल आकर मैंने एक अजीब बात नोट की कि मेरे ससुराल में 7 अफराद थे, मगर खाना हमेशा 8 लोगों के लिए पकता था। अभी मेरी शादी को 2-3 दिन ही हुए थे, इसलिए घर के सारे काम मेरी सास ही करती थी। मेरे ससुर और शौहर जॉब करते थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी नाश्ता करके दफ्तर चले जाते। शौहर की वजह से मैं भी जल्दी जाग जाती
جب ہمارا ناشتہ کمرے میں آ جاتا تو میں بھی اس کے ساتھ ناشتہ کر لیتی۔ وہ ناشتے کے بعد دفتر چلا جاتا اور میں اپنے کمرے کی صفائی کر کے باورچی خانے میں آ جاتی تھی جہاں میری ساس ناشتہ بنا رہی ہوتی۔ میرے 3 دیور ابھی چھوٹے تھے اور ان میں سے 2 اسکول جاتے تھے جبکہ ان سے بڑے والا کالج جاتا تھا، اس لیے صبح سویرے وہ سب بہت شور مچاتے۔ جب وہ تینوں گھر سے نکل جاتے تو گھر میں بالکل خاموشی چھا جاتی کیونکہ اب گھر میں میری ساس، نند اور میں ہی رہ جاتی تھی۔ ایسے میں میری ساس 2 پراٹھے بنانے کی بجائے 3 بنا لیتی تھی، بلکہ مجھ سے نظر بچا کر ایک چھوٹی سی ٹرے سجا لیتی تھی۔ میری نند وہیں باورچی خانے میں ناشتہ کر لیتی اور پھر اسکول چلی جاتی۔ ایسے میں وہ چھوٹی سی ٹرے دیکھ کر میں حیران رہ جاتی، مگر میری ساس باورچی خانے میں ہونے تک وہ ٹرے مجھ سے چھپا کر رکھتی تھی۔ ابھی میری شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا، اس لیے میں یہ دیکھ کر سوچتی کہ اس گھر میں 8واں کون تھا جس کے لیے میری ساس ٹرے سجاتی تھی۔ میری ساس نے مجھے بری میں 30 فینسی جوڑے دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں روز جمیل کے آنے سے پہلے نہا دھو کر ان کی دی ہوئی بری میں سے ایک جوڑا پہن کر بیٹھوں۔ مجھے فینسی جوڑے پہننے کا شوق نہ تھا، مگر ساس کے کہنے پر میں روز ایک فینسی جوڑا پہننے لگی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں جب بھی نہا کر نکلتی تو ساس مجھے کہتی، بہو اپنا پرانا جوڑا مجھے دے دو، وہ گندا ہو گیا ہوگا، میں تمہیں اس کے بدلے بازار سے نیا جوڑا لے دوں گی۔ ان کی یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی، مگر میں چپ کر کے انہیں اپنا پرانا جوڑا دے دیتی۔ وہ مجھے اس کے بدلے ایک نیا جوڑا لا دیتی۔ میں ان کی یہ بات سمجھ نہ پائی تھی۔ پھر ایک دن میری نند نے اپنے اسکول کے لیے کچھ چیزیں خریدنی تھی۔ میری ساس اور نند نے بازار جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، آج میں تمہیں تمہاری پسند کا جوڑا لے دوں گی۔ میں گھر میں اکیلی بور ہو رہی تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ بازار چلی گئی۔ ویسے بھی میری نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ پہلے میری ساس نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ سامان خریدا، پھر وہ مجھے ایک کپڑے کی دکان پر لے گئی جہاں انہوں نے مجھے میری پسند کا فینسی جوڑا خرید کر دیا۔ پھر اسی وقت میں نے دیکھا کہ میری نند اور ساس نے ہی مجھ سے چھپ کر ایک بچے کے کپڑے خرید لیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ ہمارے گھر میں اتنا چھوٹا بچہ کون تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ ہمارے ہونے والے بچے کے لیے ہی کپڑے خرید رہے تھے، مگر پھر میں نے یہ سوچا کہ اب یہ تو خوشی کی بات تھی، اس لیے انہیں یہ بات مجھ سے چھپانی نہیں چاہیے تھی، بلکہ مجھے وہ کپڑے بھی دکھانے چاہیے تھی۔ خیر یہ تو میں جان چکی تھی کہ یہ اس سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ نیا نیا ساتھ تھا، وہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ میں اس کے گھر والوں کو اوپر شک کر رہی ہوں۔ اس لیے میں نے ہی یہ بات ان سے نہیں پوچھی، بلکہ میں تو بار بار اس بات کو نظر انداز کر دیتی تھی، مگر بار بار یہ بات میرے سامنے آ جاتی کیونکہ اب میں اس گھر کا فرد تھی اور روز میری ساس کا مجھ سے کہنا کہ تمہارا کل والا جوڑا گندا ہو گیا ہے، تم نہا کر نیا جوڑا پہن لو اور یہ مجھے دے دو۔ مجھے یہ سب بڑا عجیب لگتا تھا، بھلا ایک دن میں ایک نیا فینسی جوڑا کیسے گندا ہو سکتا تھا، جبکہ میں تو سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، نیا جوڑا پہن کر نہ باہر جاتی اور نہ ہی کوئی کام کرتی۔ میں روز نہا دھو کر نیا جوڑا پہن لیتی اور پرانا جوڑا ساس کو دینے کے بعد ان کے پاس بیٹھ جاتی۔ میری ساس جوڑا لینے کے بعد بار بار چھت پر بنے ہوئے کمرے کی طرف دیکھتی تھی، گھر کی چھت پر بنا کمرہ جہاں صرف میری ساس جاتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ وہاں ایسا کیا تھا جو میری ساس کی نظریں بار بار وہیں اٹھ جاتی تھی۔ پھر ایک دن شام کو میں نے چائے بنائی تو میں نے سارا دودھ چائے میں ڈال دیا۔ جب ہم چائے پی رہے تھے تب میری ساس نے دودھ کا پوچھ لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے تو سارا دودھ چائے میں ڈال دیا تھا۔ یہ سن کر وہ فکر مند ہو گئی، اس نے جلدی سے ہی میرے دیور کو فون کر کے بازار سے دودھ لانے کا کہا اور اس بیچارے کو چائے بھی نہیں پینے دی۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ پھر ایسی کئی باتیں ہونے لگی جن سے مجھے شک ہونے لگا کہ میرے سسرال والے کچھ تو مجھ سے چھپا رہے تھے۔ ساس کا روز مجھے نیا جوڑا لا کر دینا، میرا پرانا جوڑا اپنے پاس رکھ لینا، یہ سب باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ پھر دن گزرنے لگے، ساتھ ساتھ میں گھر کے کام کرنے لگی اور اب مجھ پر کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔
اس سے پہلے گھر کے سارے کام میری ساس کر دیا کرتی۔ شام کے وقت میری نند اس کی مدد کر دیا کرتی تھی، مگر میں اوپری منزل کے کمرے تک کبھی نہیں گئی، کیونکہ میری ساس اس کی صفائی کر دیا کرتی تھی اور وہ یہ سب اس وقت کرتی جب میں اپنے کمرے میں آ جاتی، تاکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ مگر کب تک ایسے چلتا؟ آخر میں بھی اس گھر کی بہو تھی، یہ لوگ مجھ سے یہ راز کب تک چھپا سکتے تھے؟ اور پھر وہی ہوا۔ ایک دن میں نے دوپہر کا کھانا پکایا۔ دوپہر کے وقت میں میری ساس ہی ہوتے تھے، مگر میں اپنے تینوں دیور اور ان کا بھی کھانا پکاتی تھی، کیونکہ وہ عام طور پر دن کے 2 بجے تک گھر آ جاتے تھے، مگر میں اور میری ساس 12:30 بجے تک کھانا کھا لیتے تھے۔ اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے کھانے کے بعد اپنی ساس کو بتایا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ طبیعت خرابی کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ میں نے سوچا کہ سر درد کی گولی لے لوں، اس درد سے تو آرام آ جائے گا، اس لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی میں برآمدے میں ہی تھی کہ میں نے باورچی خانے میں اپنی ساس کو ایک پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم دونوں ساس بہو نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ یہ کیا اچانک میری ساس کو پھر سے بھوک لگ گئی؟ میں نے اپنے دل میں سوچا اور اسی وقت میں حیران رہ گئی جب میری ساس نے وہ پلیٹ ٹرے میں رکھ دی اور اسے اپنے دوپٹے سے ڈھانپ کر باورچی خانے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جانے لگی۔ میں جلدی سے برآمدے کے پلر کے پیچھے چھپ گئی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ لے، اور پھر میں نے جب ساس کو اس کمرے میں کھانا لے جاتے دیکھ لیا۔ ابھی میں وہیں کھڑی تھی کہ اچانک ساس نیچے آئی اور میری بری کے جوڑے جو گندا گندا کہہ کر وہ مجھ سے لے لیا کرتی تھی، وہ فینسی جوڑے بھی اٹھا کر چھت پر لے گئی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ ضرور اس گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ کیوں مجھ سے یہ سب چھپایا جا رہا تھا؟ کہیں میری ساس میری شادی والے جوڑوں پر کوئی جادو یا تعویذ تو نہیں کرتی تھی؟ میرے دماغ میں بہت سی باتیں آ رہی تھی۔ میں اس گھر کی بہو تھی اور اب اس گھر کا حصہ بن گئی تھی۔ آخر چھت پہ کیا ہو رہا تھا، مجھے اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ میں یہ بات سوچ کر اپنے سسرال والوں سے خفا ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے بھلے کے لیے تھا۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اب ساس کو سارا دن باتوں میں لگائے رکھوں گی اور اوپر جانے ہی نہیں دوں گی۔ اگلے روز میں نے نیا فینسی جوڑا پہننے سے انکار کر دیا تو میری ساس نے مجھے خوب ڈانٹا اور کہا کہ بہو اسے ہمارے گھر کی رسم سمجھو، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے ڈر تھا کہیں میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چل گیا اور انہوں نے اپنی ماں کے کہنے پر مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ اس لیے میں نے نہا کر ساس کا دیا ہوا جوڑا پہن لیا اور اپنا اترا ہوا جوڑا ساس کو دے دیا، مگر میں نے پلان کے مطابق ساس کو سارا دن باتوں میں لگائے رکھا۔ آج دوپہر کو انہیں اوپر جانے کا موقع نہ ملا۔ مجھے ان کے چہرے سے واضح کوئی پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ شام کو میرے شوہر جمیل آئے تو میں مجبوراً ساس کو چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میری نظریں ساس کے کمرے کی طرف تھی۔ رات کے 9 بجے پھر اسی طرح میری ساس ایک ٹرے میں میرا اترا ہوا جوڑا لے کر چھت پر چلی گئی۔ میں چپ کر کے انہیں دیکھتی رہی۔ اب تو اس راز کو جاننے کے لیے میرے سر پر ایک جنون سوار ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دن اس کمرے میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر وہاں کون ہے اور میرے اتارے ہوئے فینسی جوڑوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اور آخر کار مجھے وہ 2 دن بعد موقع مل گیا۔ اس دن جب میری ساس نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی تو میں نے سوچا کہ اب یہ اچھا موقع ہے میں اس کمرے میں جھانک لوں، اس لیے میں جلدی سے اوپری سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ ایسا کرتے ہوئے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی دروازے سے اندر نہ آ جائے، مگر میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے میں رکی نہیں اور اس بند کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں نے اس میں جھانکا تو آگے کا منظر دیکھ کر مجھے چکر آ گئے اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہ تو ایک بلا نما چیز تھی جو سامنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے سارے کپڑے سامنے ایک ہینگر پر لٹکے ہوئے تھے۔
اس کا اتنا چہرہ عجیب و غریب تھا کہ میں اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور سب گھر والے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سب بہت پریشان تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ میری ساس کہنے لگی، شکر ہے راحیلہ تم ہوش میں آ گئی، ورنہ میں تو تمہیں اوپر والے کمرے کے سامنے بے ہوش دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ یہ سنتے ہی مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں نے اس کمرے میں جھانکا تھا، اس لیے میں گھبرا کر اپنی ساس سے پوچھا، اوپر والے کمرے میں کون تھا اور وہاں میرے سارے فینسی جوڑے کیوں لٹکائے ہوئے تھے؟ یہ سن کر میری ساس کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، پھر کہنے لگی، یہ بات میں نے تم سے اس لیے چھپا لی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم بھی باقی لوگوں کی طرح سے ڈر جاؤ گی، مگر تم خود ہی اس تک پہنچ گئی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر کہا کہ یہ ایک چھوٹی بچی کی طرح ہے۔ دراصل میرے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ مجھ میں مزید بچے پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ بات اس وقت مجھے ڈاکٹروں نے کہہ دی جب میری بیٹی پیدا ہوئی، مگر میں چاہتی تھی کہ میری ایک اور بیٹی بھی پیدا ہو، اس لیے میں ایک بار پھر امید سے ہو گئی اور میں نے یہ بات سب سے چھپا لی، مگر یہ بات اپنے شوہر سے کیسے چھپا سکتی تھی؟ اس لیے جب میرے شوہر کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ مجھ سے خفا ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے ضائع کروا دو کیونکہ ڈاکٹر نے تمہیں منع کیا تھا۔ اب تمہاری صحت اس قابل نہیں کہ تم بچہ پیدا کرو، مگر میں ضد پر اڑ گئی۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ اس نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ میری بیٹی ہے اور یہ بچی نارمل نہیں تھی، مگر اب اس سے ضائع بھی نہیں کیا جا سکتا تھا ورنہ میری جان بھی جا سکتی ہے کیونکہ مجھے اس وقت 8واں مہینہ تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ میرے دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ سائنس خدا نہیں تھی، اس لیے ان کی کہی بات جھوٹ بھی ہو سکتی تھی، مگر مجھے ڈاکٹروں کی بات پر اس وقت یقین آیا جب یہ بچی اس دنیا میں آئی اور ہم سب ڈر گئے کیونکہ یہ کسی انسان کا بچہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی۔ سب نے مجھ پر غصہ کیا تھا کہ یہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب اس بچی کو کوئی بھی گھر لے آنے کو تیار نہیں تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ اس بچی کو کوئی میڈیسن دے کر یہیں ختم کر دیا جائے یا پھر کسی فلاحی ادارے میں جمع کروا دیتے ہیں، مگر میں اس کی ماں تھی، میں اسے کیسے مار سکتی تھی یا پھر اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اپنے گھر والوں سے خوب جھگڑا کیا اور ضد کر کے اس بچی کو اپنے ساتھ لے آئی۔ پھر سب کے فیصلے کے مطابق اس بچی کو اوپر چھت والے کمرے میں رکھا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اوپر میرے علاوہ کوئی نہ جاتا اور میں خود ہی اس کا خیال رکھتی کیونکہ اس کے بہن بھائی بھی تمہاری طرح دیکھ کر ڈر جاتے تھے، مگر میری تو یہ اولاد تھی اور میں نے اسے جنم دیا تھا، اس لیے مجھے اس کا خیال رکھنا تھا۔ تمہاری شادی سے کچھ دن پہلے میں نے اسے تمہاری بری دکھائی تھی، تب میری بیٹی ضد پر اڑ گئی کہ مجھے بھی ایسے جوڑے چاہیے۔ وہ کہتی تھی کہ آپ مجھے یہ جوڑے دے دے، اپنی بہو کے نئے جوڑے بنوا لے، مگر اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہ تھا کیونکہ شادی کو 2 دن رہ گئے تھے۔ تب میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد ایک ایک کر کے یہی سب جوڑے میں اوپر آ کر تمہیں دے جاؤں گی۔ پھر شادی کے بعد میں تم سے یہ جوڑے کیسے مانگ سکتی تھی کیونکہ تم نے ابھی تک کوئی جوڑا پہنا ہی نہیں تھا۔ بہت سوچنے کے بعد میرے دماغ میں یہ ترکیب آئی کہ میں تمہیں روز ایک جوڑا پہننے کو کہوں اور اگلے روز تم سے کسی بھی بہانے سے وہ جوڑا لے کر اپنی بیٹی کو دے دوں اور تمہیں بازار سے نیا لے دوں۔ راحیلہ میں اپنی بیٹی کو کسی بھی حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی، چاہے وہ 18 سال کی ہو گئی ہے، مگر وہ انتہائی ضدی اور چڑچڑی سی ہے، وہ اپنی ہر بات منوا کر ہی رہتی ہے۔ اگر تمہیں یہ سب برا لگا ہو تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر میری ساس رونے لگی اور پھر مجھ سے کہا، راحیلہ بیٹی، کبھی کبھی جب میں بیمار ہو جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اس کا خیال کون رکھے گا۔ تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے ڈاکٹروں کی بات مان لی ہوتی تو آج اس بیچاری کو بھی اتنی تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔
اپنی ساس کو یوں روتا دیکھ کر میں نے انہیں معاف کر کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ دوستو، انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھار ایسی غلطی بھی کر لیتا ہے جس کا خمیازہ اسے عمر بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ لالچ بھی ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے، اس لیے خدا سے بہت زیادہ مانگنے کی بجائے اپنی بہتری مانگنی چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔